अस्सलाम वालेकुम जी, दुआ है सब लोग खैरियत से हो। प्रोग्राम में आगाही और आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली है कि जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं इनका क्या रोल है हमारे मुआशरे के अंदर और इनका फ्यूचर क्या है, क्योंकि आजकल जो इस तरह की फ़िज़ा जो हमारे मुआशरे में हम फील कर रहे हैं कि जो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के हैं स्कूल्स हैं उनको प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है। ये जो खौफ राज से रिलेटेड कुछ चीज़ें रूमर्स हैं या सही खबरें हैं जो भी है अभी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये किस डायरेक्शन में जाएंगी चीज़ें। तो आज जो हमारा फोकस होगा इस प्रोग्राम में वो पर्टिकुलरली इस टॉपिक के ऊपर होगा। तो आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमने चौधरी मोइन अकरम साहब को अपने स्टूडियो में दावत दी है, जो कि प्रेसिडेंट हैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और तशरीफ़ लाए हैं। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। तो सर जैसे मैंने आपका इंट्रोडक्शन में कहा कि आप प्रेसिडेंट हैं इस एसोसिएशन के, तो बेसिकली आप हमें ये इसके स्टार्ट में बताएंगे कि ये जो एसोसिएशन है इसका जो मेन है, इसका जो मिशन है वो क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया कि आप लोगों ने दावत दी हमें अपना मौक़िफ़ बताने के। और असल में प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन जो पूरे मुल्क के अंदर है हमारी, और डिस्ट्रिक्ट चकवाल जिसकी मुझे ज़िम्मेदारी दी गई है, इसमें असल में प्राइवेट स्कूल्स के जो ऑनर्स हैं, जो डायरेक्टर साहिबान हैं, जो इदारे जिन्होंने प्राइवेट स्कूल्स बनाए हुए हैं, उनके कुछ मसाइल होते हैं इदारों के हवाले से, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर पिंडी बोर्ड के अंदर या जहाँ जहाँ मुतल्लिक़ आपके बोर्ड्स हैं वहाँ पे। तो उस सूरत हाल में हमें आसानी होती है कि हम अपने मुंतखब कुछ लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। पर हर ईयर नया एक प्रेसिडेंट आ जाता है हमारे, तो हम ये इलेक्शन के ज़रिए एक नया अपने इलेक्टेड टीम बनाते हैं और उनको जो है ना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेशन के लिए। और उसमें हम समझते हैं कि जो हमारे ज़िम्मेदार होते हैं, जैसे कि अभी मेरी ज़िम्मेदारी लगाई गई है, तो हम ये चाहते हैं कि हम बजाय उसके कि लोगों के मसाइल बने या दफ्तरों के अंदर खुदा न खास्ता करप्शन की तरफ बातें जाएँ, तो हम ये चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर बैठकर प्राइवेट स्कूल्स इदारों के जो मसाइल हैं, रजिस्ट्रेशन के मसाइल आ जाते हैं, बाकी महकमे हैं, सोशल सिक्योरिटी है, EOBI है, इसके अलावा बोर्ड टैक्सेस के हवाले से बहुत ज़्यादा मसाइल हैं TMA की तरफ से, हम उनके ऊपर अपना एक मौक़िफ़ देते हैं और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। बेसिकली तो ये सही। तो इसमें जो एक बेसिकली जैसे हम एजुकेशन सेक्टर के अंदर बात करें तो जो स्टूडेंट की ग्रोथ के लिए, क्योंकि एक तो होता है कि जो उसने बुकिश नॉलेज लेना है ना, एक होता है उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। तो ये एसोसिएशन किस तरह से अपना पार्ट प्ले करेगी इस डेवलपमेंट के अंदर। अच्छा, इसमें हमने ना 3 कैटेगरी रखी। इससे पहले तो जो चीज़ें चल रही थी वो सिर्फ चल रही थी डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, जो प्राइवेट स्कूल्स के मसाइल होते हैं रजिस्ट्रेशन के हवाले से, उन चीज़ों के हवाले से। जब से मेरी जिम्मेदारी लगी है तो मैंने अपने दोस्तों की मुशावरत के बाद इसको ना 3 कैटेगराइज चीज़ें की हैं। एक ये किया है कि जो ऑनर्स के मसाइल हैं प्राइवेट इदारों के, वो हल किए जाएँ। पहला प्रायोरिटी तो हमारी ये है, ज़ाहिर बात है, एसोसिएशन की जो प्रेसिडेंट बने या हमारी जो बाकी टीम है, उसमें हमारा पहला मसला तो ये होना चाहिए कि प्राइवेट स्कूल्स के जो लोग हैं, ऑनर्स हैं, उनके मसाइल आना। सेकेंडली हमने ये तय किया कि जो देखें प्राइवेट इदारा इसलिए चलेगा जब वहाँ पे बच्चे होंगे, और बच्चों के लिए मैंने इस दफ़ा ये किया है कि हम इसको बाकी यूनियंस की तरह, एसोसिएशन की तरह इसको ना लेके ना चलें। 2 चीज़ें हैं, एक है टीचर्स, एक है बच्चे। सेकंड प्रायोरिटी ये है कि बच्चे जो हैं ना हमारे, उनकी पर्सनैलिटी को निखारा जाए, उनकी सलाहियतों को निखारा जाए, उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर काम किया जाए। अच्छा, उनकी सलाहियतों को निखारने के लिए 2 तरह की चीज़ें हैं, एक है एजुकेशन, एक है उनकी तरबियत। अच्छा, तरबियत के अंदर वैल्यूज़ के ऊपर जो हम काम है, उसके अंदर कंपटीशन आ जाते हैं आपके बच्चों के कॉन्फिडेंस के हवाले से, बच्चों के स्पीच कंपटीशन आ गए, तिलावत के, नात के। अच्छा, इसी तरह स्पोर्ट्स के हवाले से जो उनका हिडन टैलेंट है हाँ, उसको अच्छा, उसमें बदकिस्मती से ये हुआ है कि एक तो हमारे पास ग्राउंड्स नहीं रहे, दूसरा हमारा जो सिस्टम आ गया है स्कूल लेवल के ऊपर, उसमें बच्चे का ये हो गया कि 8 से 2 वो बच्चा स्कूल में है, उसके बाद वो कारी साहब के पास पढ़ने चला गया, उसके बाद वो अकेडमी वाले ट्यूटर के पास चले गए। अच्छा यार, अब वो बच्चा मगरब के बाद या रात को 8-9 बजे फ्री हो रहा है, उसके पास खेलने का टाइम ही। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, बच्चा एग्रेसिव हो रहा है। हम समझते हैं कि बच्चा जब तक ग्राउंड में नहीं जाएगा, बच्चा खेलेगा नहीं, बच्चे की सलाहियतें भी नहीं निखरेंगी और बच्चा अपने
فوکس بھی نہیں کر سکے گا اپنے ایجوکیشن. اچھا, اس کے اندر ہم نے یہ کیا ہے ایسوسیشن کی ٹیم نے, ہم پورے ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر اپنا ایک نا اسپیچ کمپٹیشن کروا رہے ہیں نیکسٹ منتھ انشاءاللہ, کلام اقبال اور 7 کلام اقبال کروا رہے ہیں. اچھا, اس کے بعد ہم انشاءاللہ دسمبر کے اندر اسپورٹس کے ایونٹ کرنے جا رہے ہیں. ہم بچوں کو نا ایک گراؤنڈ کے اندر ان کے آپس میں پرائیویٹ چکوال لیول پورے ڈسٹرکٹ چکوال کا ہم انشاءاللہ ایونٹ کروائیں گے. اس میں ہم باہر کے لوگ بھی بلائیں گے اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے لوگ بھی بلائیں گے اور پرائیویٹ اسکول اونرز خود موجود. اور تیسرا جو میں یہ سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ٹیچرز کا, اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں مسائل نہیں ہیں, ہمارے پاس اچھا لٹریسی ریٹ ہے اور سی ویز بہت آ جاتی ہیں ہمارے پاس, لیکن ان کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے, ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ کس ٹیچنگ میتھڈ کیا ہے. تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم پراپرلی فوکس کریں گے ٹیچر ٹریننگ کے لیے. اور اس میں میرے سمیت میرے اپنا جو ادارہ ہے دی ارکم اسکولز اور باقی جن کے ادارے ہیں دوست, وہ کچھ لوگ اپنے پرسنل لیول کے اوپر کراتے ہیں, اور کچھ ایسے لوگ ہیں سوسائٹی کے اندر کے جو کرنا چاہتے ہیں لیکن فورم نہیں ہے. تو اس کے لیے ہم ایک فورم مہیا کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ, اور ہم اس کو 100% گارنٹی کے ساتھ کہ وہ 3 دن کی, 5 دن کی اور 7 دن کی ڈفرینٹ ٹریننگ ہوں گی, اور وہ ٹریننگ جو اٹینڈ کرے گا انشاءاللہ ہم چکوال میں ایک اچھی جابس 100% فیمیل یا میل جو بھی ٹیچر ہوں گے ان کو انشاءاللہ ہم. تو مطلب اس کا کوئی آپ ایسا کرائٹیریا ڈیولپ کریں گے کہ جو اس کو کوالیفائی کرے گا اس بیس پہ اس کو آگے جاب کی طرف, یا جو ہمارا 3 یا 5 دن کی جو ٹریننگ ہوگی نا, جو بندہ بھی ہماری ٹریننگ اٹینڈ کرے گا, میں ہمارا جو طریقہ کار ہے جو ہمارے ٹرینر سلیکٹ کیے ہیں ہم نے, اس میں ہمیں 100% شور ہے کہ وہ جو بندہ سیکھنے کے لیے آئے گا وہ سیکھ کے جائے گا, اور ہمارے سیکھنے کا اور سکھانے کا جو طریقہ کار ہوگا وہ بڑا آسان ہوگا اور وہ بڑا ڈیجیٹل اور زبردست قسم کا, اس میں یہ نہیں ایڈوانس لیول 21st سینچری اور اس طرح کی مطلب جو آج کل کے ضرورت ہے, بالکل جس طرف دنیا جا رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہم کیونکہ وہ جو بیسیکلی ABC والا کنسیپٹ ہے وہ تو ختم ہو گیا, تو اب مانڈیسری لیول کی بات کی جائے تو فونکس ہیں, ساؤنڈ سسٹم ہیں, اور آپ جانتی ہیں آپ خود ایجوکیشن سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم اب چکوال میں اگر آپ دیکھیں 500 فیس لینے والا اسکول لے لیں یا 25,000 لینے والا فیس لے لیں, آپ کو مانڈیسری لیول کے اوپر ٹیچرز نہیں ملتی. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے چکوال کے, اور وہ اگر ٹیچر اچھا نہیں ہوگا تو بچے کی بیس اچھی نہیں بنے گی. تو اس حوالے سے ایپسما جو ہماری ہے ایسوسیشن, اس میں ہم نے طے کیا ہے کہ ہم ٹیچرز کی ٹریننگز کروائیں گے اور انشاءاللہ اپنے ہی مختلف اداروں کے اندر ان کو اچھی جاب دیں گے انشاءاللہ. تو یہ مانٹسری لیول کے اوپر ہوگی یا کسی اور؟ نہیں, یہ مانڈیسری لیول کے اوپر بھی ہوگی, پرائمری لیول کے اوپر بھی ہوگی اور سیکنڈری لیول. تو مطلب یہ ہے کہ جو بیسک ایجوکیشنل کرائٹیریا ہے, جو ریکوائرمنٹ ہے, وہ جو اس کو کوالیفائی کرے گا وہ ان ٹریننگس میں آ سکتا ہے, اور پھر آگے فردر اس کا پروسیجر. بالکل ٹھیک. ٹریننگ کے حوالے سے یہ جو آپ نے بات کی, ڈیفینیٹلی یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے میں کہ لوگ ٹرین نہیں ہوتے, چاہے وہ کسی بھی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا اچھا قدم ہے کہ ٹریننگس کی طرف دیکھا جائے. ایک اور چیز جو بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہے کہ وہ بچے جو لائک مین اسٹریم کے اندر ہیں لیکن وہ کوالیفائی نہیں کر پاتے, یعنی کہ وہ ہوتے ہیں سلو لرنرز ہوتے ہیں, تو ان کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے کہ ان بچوں کو کس طرح سے ہم ایک مین اسٹریم کے اندر لا سکتے ہیں؟ اچھا, اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈسٹرکٹ چکوال اس حوالے سے نا بہت سارے خطرات کے اندر موجود ہے کہ جس کی ریشو میرے خیال میں میری انفارمیشن کے اندر پنجاب میں نمبر 1 ہے, شاید 7% تھی جو لاسٹ ٹائم میں نے دیکھی. اس میں جو سلو لرنر بچے ہیں, جو ڈیف اینڈ ڈیف ہیں, ان بچوں کی تعداد. اب میں اس کو جو میری پرسنلی خواہش بھی ہے کہ اس کے لیے ایک ادارہ الگ سے ہمیں قائم کرنا چاہیے, یہ کیونکہ اس کلاس کے اندر بیٹھ کے بچے کچھ نہیں سیکھ سکتے, یا اگر وہ بٹھائیں گے بھی, مطلب میں نے کوشش کی کہ ان بچوں کو ایڈجسٹ کیا جائے, تو اس کے اندر یہ ہوا ہے کہ جو آپ کے سلو لرنر بچے ہیں وہ اس کلاس کے بچوں کے ساتھ پراپر چل نہیں رہتے, یا ان ٹیچرس کی ٹریننگ نہیں ہے کہ ان بچوں کو کیسے چلایا جائے. تو یہ میرے خیال میں یہ پورا ایک الگ کنسیپٹ ہے, اور اس حوالے سے ہمیں چکوال کے لوگوں کو سوچنا چاہیے جو ایجوکیشن کے اندر ہیں اسپیشلی, اور جو مخیر حضرات ہیں ان لوگوں کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے. اور میں اگر آپ سروے کریں تو ہر ایک گلی کے اندر 1-2 بچے ایسے موجود ہیں جو سلو لرنر ہیں یا کسی نہ کسی ڈسیبلٹی کے ساتھ ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ہمیں پراپر ایک فورم دینا چاہیے, اس کو ٹیچرز ٹرین کرنے چاہیے, اس کا جو کریکولم ہے اس کو, کیونکہ اس طرح کی تو ضرورت نہیں ہوتی ان بچوں کی طرح, تو ان کو بیسیکلی
اتنا ٹیکنیکل بچے کو بنا دیا جائے کہ وہ کسی کا محتاج نہ رہے. تو اس کے لیے برحق پلان کرنے کی ضرورت ہے, اور فی الفور ہمیں اس کے اوپر میرے خیال میں ہمیں کوئی پریکٹیکلی اور گورنمنٹ لیول کے اوپر بھی ہمیں کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جو اسکولز گورنمنٹ لیول کے اوپر بھی بنے ہوئے ہیں, تو ایک دو بار میں نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو کہا بھی تھا لاسٹ ٹائم, تو سی سے ان کو بھی کہا تھا میں نے کہ ان کو وزٹ کرنا چاہیے اور پراپر وہاں کا ڈسپلن اور انوائرمنٹ اچھا رہنا چاہیے. تو جو بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے چکوال کے لوگوں کو جو ایجوکیشن فیلڈ کے اندر ہیں اور جو نہیں ہیں مسائل تو حل کر کے ہیں, اس حوالے سے بہرحال ہمیں پراپر ایک مطلب آپ کا بھی بہت ایکسپیرینس ہے اس حوالے سے, آپ ہی ہمیں ٹائم دیں انشاءاللہ. اور اس کے حوالے سے میری ایک دو لوگوں سے لاہور میں بات ہوئی تھی لاسٹ ایئر میں. پھر جو ملکی حالات ہیں, ہر بندہ معاش کو سوچنے لگ پڑتا ہے. بہرحال یہ چیز ہے جو میرے خیال میں معاش سے ہٹ کے سوچنے کی ضرورت ہے اور اس کو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا بچہ ڈسٹرب ہو. ایگزیکٹلی. میں نے یہ کوشچن اس لیے بھی کیا کیونکہ ابھی آپ ایک ایسی سیٹ کے اوپر ہیں جہاں پہ ڈیفینیٹلی جب ہم مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ ان کے علم میں ہونا بہت ضروری ہے. اس میں ایک چھوٹی سی چیز میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں, اگر ہم چکوال کی بات کریں نا, تو یہاں پہ جو سب سے زیادہ آل پاکستان جو بچے سننے کی سماعت سے محروم ہیں, یہ ڈسیبلٹی چکوال کے اندر اس ریجن کے اندر بہت زیادہ بڑھتی سب سے زیادہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. دوسری جو چیز ہے وہ ہے سلو لرنر شعورات, کہ وہ بچے جو اپنی ایجوکیشن میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں, جو کانسیپٹس کو نہیں لرن کر سکتے, جو لکھنا پڑھنا مطلب اس لیول پہ وہ نہیں سیکھ سکتے, یا مختلف اور ڈسیبلٹیز ہیں, انٹلیکچوئل ڈسیبلٹیز. اور اب اس میں جب ہم بات کرتے ہیں گورنمنٹ لیول کی, تو ہمارے پاس انسٹیٹیوٹس موجود ہیں, لیکن بدقسمتی سے ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں, لیکن پھر بھی الحمدللہ کہ وہ ہیں جہاں پہ بہت سارے بچے گھروں میں بند رہنے سے بہت بہتر ہے کہ ایٹ لیسٹ وہ وہاں پہ جا رہے ہیں. لیکن ان میں اگر تھوڑی سی ایفرٹ اور کی جائے تو وہ چیزیں بہت بہتری کی طرف جا سکتی ہیں. اس کے ساتھ ایک اور چیز کہ جو ادارہ جس چیز کے لیے بنا ہے, یہ خاص طور پہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہمارا کام کر رہا ہے, انکلوڈنگ میرا ادارہ یا میرا جو ہے اس میں, کہ ایٹ لیسٹ اس میں یہ چیزیں بہت کلیئر ہونی چاہیے کہ اگر آپ نے اسپیشل ایجوکیشن کا کوئی بھی بچہ یا کوئی بھی کیٹیگری بٹھانی ہے تو آپ کے پاس اس طرح کی سکلز موجود ہونی چاہیے. اب یہاں ادھر چکوال کے اندر ایسے واقعات ہوئے ہیں, کیونکہ میں اس لیے اس بات کو ہائی لائٹ کرنے لگی ہوں کہ میں نے ایسے بچے دیکھے ہیں جن کا ٹائم انہوں نے ضائع کر کے بھیج دیا. جو ٹائم میں ان کی تھیراپیز ہو سکتی تھی, جس ٹائم میں وہ بچے سیکھ سکتے تھے, وہ ٹائم وہ بچے مین اسٹریم کے ساتھ ملنے اور پیرنٹس کو ایک جو فالس ہوپس ہے وہ دینے میں لگا دیا گیا ہے کہ آپ کا بچہ نارمل ہو سکتا ہے یا اس کے کوئی ایشوز نہیں ہے. آگاہی کی ضرورت ہے. اور پیرنٹس کے لیے خاص طور پہ یہ بات ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اس کانسیپٹ کے ساتھ کہ ہمارا بچہ کیوں اسپیشل ایجوکیشن کے ادارے میں جائے, یا ہمارا بچہ کیوں کسی ایسے بچے کے ساتھ بیٹھے جس کو ذہنی طور پہ کوئی مسئلہ ہے یا جو بول نہیں سکتا یا کوئی بھی اس طرح کی چیزیں ہیں, کہ ہمارا بچہ دوسرے بچے سے بہتر ہے, اسی ہوپ کے اندر وہ اپنے بچے کا ٹائم ضائع کرتے رہتے ہیں اور اپنے بچے کا پورا جو مستقبل ہے اس کو وہ ڈارک کرتے ہیں. تو یہ جو جتنے بھی پرائیویٹ ادارے ہیں, اگر اس میں کوئی بھی ایسا گروپ بٹھا رہا ہے جو اسپیشل نیڈس بچوں کے ساتھ ہے اور ان کو اسپیچ تھراپی, بیہیورل تھراپی یا کوئی بھی ریکوائرڈ ہے, تو کائنڈلی یہ کرائٹیریا آپ لوگ ضرور ڈیولپ کریں کہ وہ اس کے اوپر ریٹن دیں کہ وہ کیا فیسلٹیز ان بچوں کو دے رہے ہیں اور ان کی پروگرس کو وہ کیسے مانیٹر کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے یہ چیز ہائی لائٹ ہونا ہمارے ادھر چکوال میں بہت ضروری ہے, اور تاکہ یہ بچے بہتری کی طرف آ سکیں. میں ادارہ چلا رہی ہوں, میں نے خود وہاں پہ بچے دیکھے ہیں ان کو گرو کرتے ہوئے. یا کیونکہ اگر ان کے ساتھ کام نہ ہوتا تو شاید وہ آج کہیں گلیوں میں یا اپنے گھر کے اندر بند ہوتے. تو یہ چیز اس کو کائنڈلی ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے, جہاں ہم جس فورم پہ کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ. ایک اور چیز جو اس میں آج کل یہ جو ہو رہا ہے, گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں ان کو پنجاب کے اندر پرائیویٹ کرنے کی جو ایک بات چلی ہے, اس کے اوپر آپ کا کیا موقف ہے؟ اچھا, اس میں نا بڑا واضح موقف ہے. دیکھیں, غریب کا بچہ کہاں پڑھے, ٹھیک ہے, اس ٹائم آپ کی جو معاشی صورتحال ہے, ہر بندہ پریشان ہے. بالکل ہے. اچھا, اس کے اندر جو غریب ہے وہ تو بیچارہ بالکل ہی پریشان ہے, بہت زیادہ پریشان. وہ جو میں بہت سارے ایسی فیملیز کو جانتا ہوں جو گورنمنٹ اسکول کے میں بچے پڑھا رہے ہیں,
لیکن ان کے رکشا یا کیری وین اگر کوئی لگا ہوا ہے دور سے آ رہے ہیں تو وہ تو اس کا کرایہ بھی نہیں دے پا رہے. ایسے ہی اچھا اس صورتحال میں اگر آپ ان بچوں کی فیس رکھ دیتے ہیں تو بتائیں کہ میں بہت ساری ایسی ایگزامپلس دے سکتا ہوں کہ جو اگر گورنمنٹ اسکول میں نہ پڑھتے تو آج کسی اچھی پوسٹ کے اوپر نہ ہو. بالکل ایسے. ٹھیک ہے, اور میں حیران ہوں کہ ایسے لوگ جب کسی جگہ پہنچ رہے ہیں اور وہ کیوں نہیں ان کی آواز مان رہے ہیں بچوں کی. لیکن جہاں تک بات ہے ٹیچرس کی, دیکھیں اس کے اندر بھی ہمارا کوئی نہ کوئی فارمولہ سیٹ ہو سکتا ہے. اگر ہمارے مسائل ہیں, ہم اتنی پینشنز اور اتنی چیزیں نہیں دے سکتے. جس بندے نے, میرا موقف ہے کہ جس بندے نے 20-25 سال سرو کیے ہیں, اس کے پاس 2-3 اپرچونٹی تھی, وہ بزنس کر سکتا تھا, وہ آؤٹ آف کنٹری جا سکتا تھا, وہ گورنمنٹ جاب کر سکتا تھا. اچھا اس کو پیرنٹس نے مشورہ دیا, اس کو دوستوں نے مشورہ دیا کہ یار گورنمنٹ جاب اچھی ہوتی ہے, گورنمنٹ جاب کریں, کل پینشن ہوگی, کل فیملی کو بینیفٹ ہوگا, کل آپ کے یہ مسائل ہیں, یہ حال ہو گئے. اچھا 20-25 سال 30 سال سرو کرنے کے بعد جب اس کو پتہ چلے کہ اس کو تو پینشن نہیں مل رہی یا جتنی ملنی تھی اتنی نہیں مل رہی, تو بتائیں کہ اس کی جو زندگی کی پلاننگز ہیں اور جن زندگی کے جو مسائل ہیں, بچوں کی شادیاں ہیں, گھر بنانے کے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو گورنمنٹ جاب کر رہے ہیں لیکن ابھی تک اپنا گھر نہیں بنا سکے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بچوں کی شادیاں نہیں کر پا رہے کہ ٹھیک ہے جی پینشن آتی ہے تو ہم اس کا کوئی حصہ نکال کے تو ہم اس مطلب جنہوں نے اپنی پوری زندگی انویسٹ کر دی, پوری زندگی انویسٹمنٹ. دیکھیں سب سے قیمتی جو ہے نام انویسٹمنٹ وہ ہے آپ کے ٹائم کی, اور وہ اس نے اپنی زندگی کی پوری ٹائم جو ہے جوانی ہے اور اپنا زندگی کا بہت بڑا حصہ آپ نے اس نے ادارے کو دے دیا. اور دیکھیں آپ جہاں پہ بہت سارے ادارے ایسے ہیں کہ جن کے ہیلتھ کے مسائل ہیں وہ حل ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے امپلائز کے پینشنز ہو رہی ہیں, چیزیں ہو رہی ہیں, اس کے اوپر جہاں پنجاب گورنمنٹ جہاں سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کے اندر بہتری ہے, کام ہو رہی ہے, اور پنجاب گورنمنٹ انہیں اداروں کو اور ان لوگوں کو ڈسٹرب کر رہی ہے, تو کل میرے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے مسائل بنیں گے اور سوسائٹی کے اوپر بہت برا اثر پڑے گا. ایک دوسرا یہ کہ اگر آپ نیو ایگریمنٹ کرتے ہیں, نئے امپلائیز لے کے آتے ہیں, ان کو کہہ دیں کہ یہ ایگریمنٹ ہے, یہ ٹیچرز ہیں, یہ بینیفٹ ہوگا, یہ پینشن کے اس طرح کے فلاں معاملات ہو گئے. اگر کوئی کرنا چاہے تو کرے, نہیں کرنا چاہے تو نہ کرے. جاؤ 20 سال 22 سال 25 سال لگا چکے, اس کے لیے میرے خیال میں یہ کرنا اس کے ساتھ زیادتی ہے. اور دوسرا یہ اس موقع کے اوپر میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں کل میں 2 دن معطر گیا ہوا تھا احتجاج میں بھی ان کی گورنمنٹ امپلائیز سے جو ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کا ٹیچرز احتجاج کی طرف چلا جائے, جب آپ کا ٹیچر سڑک کے اوپر بیٹھ جائے اور پوچھنے والا اس کو کوئی نہ ہو تو اس قوم کا زوال ہے. ٹھیک ہے, کوئی شک نہیں. دیکھیں وقتی طور پہ ہم حکمرانی بھی کر لیں گے, وقتی طور پہ ہم اپنے آپ کو مطلب ان سے چیزیں منوا بھی لیں گے, لیکن اس کا میں نہیں سمجھتا کہ اس قوم کا کوئی عروج کی طرف رستہ ہے, وہ زوال کی طرف ہے. آپ کے ہر بندہ ہر شہری ہی محترم ہے اور اس کی رسپیکٹ ہونی چاہیے, لیکن اسپیشلی استاد کی رسپیکٹ وہ ہمارے دین بھی کہتا ہے اور سوسائٹیز بھی کہتی ہیں. اسی طرح وہ آپ کو بڑا مشہور واقعہ ہے پروفیسر اشفاق احمد کا. بالکل وہ گئے ہیں اٹلی, تو کسی وجہ سے چلان ہوا, کورٹ میں جانا پڑا. تو وہ کورٹ میں جج نے پوچھا کہ آپ چلان کیوں نہیں جمع کروا رہے, تو انہوں نے کہا کہ میں کیونکہ پروفیسر ہوں اور مجھے ٹائم نہیں مل رہا. تو ٹیچر جو جج تھے وہ کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا کہ ٹیچر ان دا کورٹ, اور سب کو کہا کہ کھڑے اس کو سلوٹ کریں, اور اس سے معذرت کی اور ان کو واپس بھیج دیا. تو وہ دیکھیں وہ قومیں بنی ہیں, ترقی کی. آپ جاپان کی مثال لے لیں, اٹلی کی مثال لے لیں, ہم مثالیں بہت ساری یورپ کی دیتے ہیں کہ یورپ میں یہ ہو رہا ہے, یورپ میں یہ ہو رہا ہے, برانڈز آ رہے ہیں, مالز بن رہے ہیں, لیکن جو بیسک رولز ہیں یورپ کے ہم اس کو فالو نہیں کرتے. اور وہ بیسیکلی وہ جو رولز ہیں وہ بیسیکلی اسلام کے رولز. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, وہ خلفائے راشدین کے حکمرانی کے رولز ہیں, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے سب کے لیے نمونہ ہیں, ان کے دور کی مثالیں, اور وہ ان کو لے کے فالو کر رہے ہیں. وہ ایک جھوٹ بولنے کے اوپر آپس میں رشتے الگ کر لیتے ہیں, اور ہمارے پاس جھوٹ کا گناہ تصور نہیں ہو رہا, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو مذاق کیے. بیسیکلی چیزوں کو مصلحت سمجھتے ہیں. ہاں مصلحت سمجھتے ہیں. اور بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ ویلیوز کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے اور تربیت کرنے کی ضرورت ہے, لوگوں کو شعور دینے کی ضرورت ہے, اور گورنمنٹ کو بھی یہ چاہیے کہ کم از کم ان لوگوں کے بیٹھ کے مسائل حل کریں. جو بھی مسئلہ حل کریں ٹیبل پہ ان کو بلائیں, ان کے ذمہ داران کو, اور ان کو مسائل حل کریں تاکہ. اچھا یہ دیکھیں یہ جو 6-7 دن ہو گئے, آج 10 دن ہو گئے ہیں بچوں کا اسکول بند ہے. بالکل. اب اس بچے کو وہ 10 دن دے سکتے ہیں, نہ وہ ٹیچر دے سکتا ہے اور نہ ہی حکومت ہماری دے سکتی ہے. وہ 10 دن تو اس کے واپس نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے, تو اس پہ بارہ سوچنے کی ضرورت ہے اور فوری طور پر اقدام کریں. فوری طور پہ, کیونکہ دیکھیے وہ جو ایک انسان ہے, ٹھیک ہے, وہ جو بچہ جو اس ایج میں ہے, اگر وہ اس ایج میں یہ بات سوچ رہا ہے کہ پتہ نہیں اب میں اسکول جا پاؤں گا یا میں نہیں جا پاؤں گا,
تو دوسری ایک اور چیز جو وہ دیکھ رہا ہے کہ جو استاد ہیں ان کے ساتھ جو مس بیہیو کیا جا رہا ہے یا واٹ ایور جو بھی مختلف جگہوں پہ ہر طرح کا ایک رویہ سامنے آ رہا ہے، تو اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں آلریڈی بہت زیادہ چیزیں چل رہی ہیں جو کہ اینٹی سوشل بیہیویئر کی طرف لوگوں کو لے کے جاتی ہیں؟ صحیح. یہ جو واقعہ ہوا ہے اس سے آگے آنے والے 5 سالوں میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بیہیورل ایشوز ہیں وہ کس ڈائریکشن میں جائیں گے؟ دیکھیں بڑی آسان سی بات ہے اور بڑی ہی دیکھیں ہمارے ملک کے اندر یہ جو مسائل بن رہے ہیں، چوری ہے، ڈکیتی ہے یا دیگر بہت سارے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں مسائل، اس کی 2-3 ریزن ہیں. ایک ریزن تو اس کی ایجوکیشن ہے. دوسرا دیکھیں جب آپ کے پاس میرے پاس فرض کریں میرے پاس شام کو کھانے کے پیسے نہیں، ٹھیک ہے، مجھے سیلری نہیں مل رہی ٹائم پہ یا مجھے چیزیں نہیں مل رہی، تو میں دیکھیں میں کس طرف جاؤں گا؟ جب ریاست اس شہری کو بنیادی حقوق نہیں دے گی تو وہ بگاڑ کی طرف جائے گا، اور اس کا بیہیویئر جو آپ بات کر رہی ہیں وہ لازمی چوری ڈکیتی کی طرف جائے گا، دہشت گردی کی طرف جائے گا، اس لڑائی کی طرف جائے گا. اور یہ سارے جو مسائل ہماری سوسائٹی کے اندر بنے ہیں، دہشت گردی بنی کیوں بنی؟ کسی غریب کو جناب پیسے پکڑا دیں اور اس سے کچھ بھی کروا لیں، تو یہ مسائل آپ نے دیکھتے رہے 2001-2 کے بعد، ٹھیک ہے. اور یہ مسائل کیوں بنے؟ صرف اس کو لگتا تھا کہ شاید میں مار گیا اتنے پیسے آ جائیں میرے گھر سیٹ ہو جائے گا، تو یہ بہت بڑی بری سوچ ایسے ٹھیک ہے. اور یہ اسی طرح اگر ایک بچہ ہے اس نے ماسٹر لیول ڈگری لی، یونیورسٹی میں پڑھا، اور اس کو اگر اچھی جاب نہیں مل رہی، ٹھیک ہے، اور بنیادی حقوق سے وہ محفوظ جو ہے نا اس کو محروم ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ کیا کرے گا، کدھر جائے گا؟ اور پھر اس موقع کے اوپر میں یہ سب سے بڑی جو چیز لیکن جن قوموں نے بھی ترقی کی ہے اور معاشی طور پہ اسٹرانگ ہوئے، اس میں ایک بات وہ بڑی واضح ہے، انہوں نے جتنی بزنس مین کمیونٹی تھی ان کو تحفظ دیا تھا، ان کو ایک بینچ کے اوپر ان کی ساری فیسلٹیز، دیکھیں اپنی بنیادی چیزیں پوری کرے، لیکن بزنس مین کو کام، آپ دیکھیں آپ کی انڈسٹریز ختم ہو رہی ہیں پورے پاکستان کے اندر. اچھا آپ کے لوگ لائنوں میں لگ کے باہر ویزے کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، قطاروں میں لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. آپ کے جتنا بزنس مین ہیں وہ بہت سارے باہر ملکوں کے اوپر، بنگلہ دیش چلا گیا، یورپ کے اندر چلا گیا، بالکل چاہا پہ ان کو اپارچونیٹیز جہاں اس کو اچھا ان لوگوں نے ان کو سبسڈی دی، ان ملکوں نے ان کو کہا ہے کہ جی آئیں آپ ہمارے پاس پیسہ لے کے آئیں، بزنس کریں، آپ کو یہ سہولیات دیں گے. لیکن اگر آج ہم بزنس مین کو، ہر بندے کو ہم اگر یہ شو کرتے ہیں کہ آپ ٹیکس جمع کرائیں، اس کے بدلے میں آپ کی فیملی، آپ کے بچے، آپ محفوظ ہے، آپ کا خدا نخواستہ ایشو بنا تو آپ کی ایجوکیشن، آپ کی ہیلتھ ریاست ذمہ دار ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے لوگ ٹیکس جمع کروانے. بالکل ایسے ہی. دیکھیں اگر جہاں یہ مسائل ہیں اور آج ہم فائنینشلی جو آئے ہوئے ہیں زوال کی طرف، تو اس کا بیسیکلی ذمہ دار میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کی جو پالیسیز ہے، بالکل اس میں کسی ایک گورنمنٹ کو، کسی ایک کو میں ذمہ دار نہیں ٹھہرا رہا، لیکن بہرحال ایک ہمیں لانگ ٹرم پالیسی بنانی چاہیے. 10 سالہ 20 سالہ 50 سالہ ہمیں پالیسی کو لے کے چلنا چاہیے اور ہمیں ایک قوم کو کھڑی کرنی چاہیے. اور یہ قوم امید ہے پوری امت مسلمان کی، اس میں کوئی ٹھیک ہے، اور یہ قربانیاں دینے والی قوم ہے. آپ اس کو اعتماد میں لیں تو دیکھیے گا چینج آتی ہے، اور سارے لوگ ٹیکس بھی دیں گے اور ہمارا قرضہ بھی اترے گا. ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ لوگ، بہت ساری ایسی NGOs ہیں جن کو پیسہ دینے کے لیے تیار ہے. لوگ اپنے پرسوں کا ایک واقعہ خدمت فاؤنڈیشن کو بہت زیادہ گولڈ ایک خاتون نے وہ دیا ہے، وہ نیوز میں سوشل میڈیا میں چل رہا تھا، لیکن لوگ دینے کے لیے تیار ہیں. آپ اپنا اعتماد دیں قوم کو تو یہ قوم انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی اور انشاءاللہ ساری دنیا کے ساتھ مقابلہ کریں گے. اب دیکھیں پورے پاکستان میں ہم دیکھیں ہر حوالے سے پیچھے ہیں. IT کا دیکھ لیں، ہم نعرے تو مارتے ہیں لیکن انڈیا کا دیکھ لیں کہ IT وہ کہاں پہ پہنچ گئے اور ہم کہاں پہ پہنچ گئے. آپ ان کو ہر لحاظ سے دیکھ لیں. ٹھیک ہے، آج میں ایز اے ٹیچر میں کہتا ہوں کہ ہمیں بچوں کو پڑھاتے ہوئے ہمیں مسائل آتے ہیں. ابھی تک بھی دیکھیں آپ کمپیوٹر پڑھا رہے ہیں، ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہر بچے کے ہاتھ میں کمپیوٹر ہے. ابھی تک بھی ہم اس کو یہی پڑھا رہے ہیں کہ وہ جو پرانی کتاب تھی کہ ماؤس یہ ہوتا ہے، کی بورڈ یہ ہوتا ہے، وہ چیزیں، اس سے آگے ہم نکل ہی نہیں رہے. اس سے آگے نہیں، کیونکہ دیکھیے جو ہمارا سلیبس ہے وہ اس طرح سے آپ ٹریڈ نہیں ہو رہا نا. اور اس طرف معذرت کے ساتھ اس میں یہ ہے کہ گورنمنٹ لیول کے اوپر کبھی بھی یہ پالیسی نہیں رہی کہ اس کو ہم اپ گریڈ کریں، چیزیں کریں. تو یہ کرنے کی ضرورت ہے، اور پلس جو ویلیوز کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ سارے صورتحال سے ہم نکل آئیں گے اور انشاءاللہ ایک اچھی قوم بنیں گے. انشاءاللہ.
ایک جو پازیٹیوٹی ہے وہ اسٹل اس کی ہوپ جو ہے وہ موجود ہے. جی بالکل. کیونکہ جہاں پہ آپ اپنی اسٹریٹجیز کو, کوئی بھی انسان ہے وہ اپنی زندگی کی اسٹریٹجیز کو چینج کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی آؤٹ کم جو ہوتا ہے وہ اس کا چینج ہو جاتا ہے. تو ایک چیز جو میں یہاں پہ آخر میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ یہ جو ہماری سوچ بن چکی ہے نا کہ ہم صرف اور صرف اپنی ذات کے بارے میں اور اپنے فائدے کے بارے میں سوچتے ہیں, تو ایک کولیکٹیو لیول کے اوپر آ کے اس وقت ہم اس سچویشن میں کھڑے ہیں جہاں پہ ہمیں کولیکٹیو لیول پہ سوچنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اپنے لیے ایز اے ہول ڈیسیژن لینے کی ضرورت ہے. اس سے کوئی بھی انسان, ہم میں سے کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ اس کا کسی ایک انسان پہ, یا ہمارا اگر بچہ پرائیویٹ اسکول میں پڑھتا ہے اور جو گورنمنٹ اسکول کے بچے ہیں ان کے لیے ایشو ہے, تو یہ انتہائی غلط سوچ ہے. اس کا جو اثر ہے وہ ہم سب پہ آئے گا. تو اس لیے اپنا اپنا رول پلے کریں اور پازیٹیوٹی کی طرف آئیں تاکہ ہم بہتری کی طرف جا سکیں. سر آپ کا بہت شکریہ ایک بار پھر, اور انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.